अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस क्लास में हम जमात हश्तम यानी 8वीं क्लास में मौजूद नया सिलेबस जो उर्दू है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के नए और अपडेटेड क्लासेस सुनने के लिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला सबक है मुनाजात। मुनाजात की मानी है कि एक ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ करते हुए और उसमें हमारी ख्वाहिशों को अल्लाह से मांगा जाता है, यानी इल्तिजा की जाती है, दरख्वास्त की जाती है, उसको हम मुनाजात कहते हैं। तो इस नज़म को लिखने वाले शायर हैं मीर हुसन दहलवी। मीर हसन दहलवी। तो यहाँ रहा शायर का तारुफ। इनका नाम मीर गुलाम हसन है, जो मीर हसन दहलवी से मशहूर हुए। उसी तरह इनका तखल्लुस मीर है। इनकी पैदाइश जो है 1727 दिल्ली में हुई। इनका इंतकाल 24 अक्टूबर 1786 लखनऊ में हुआ। तो इनके शाहकार मसनवी, इनके मशहूर मसनवी जो है सहरुल बयां है। और तसानीफ, इनके तसानीफ जो हैं तस्करे तस्करे शुराए उर्दू, दीवाने मीर हसन, इसी तरह मसनूयात हसन, ये जो है इनके तसानीफ हैं। यहाँ पे अल्फाज की मानी है। जैसा कि यहाँ पे चंद अल्फाज दिए गए हैं और उनकी मानी भी बाजू में दिया गया है। जैसा कि बतूल जो लफ्ज़ है जिसकी मानी पाक दामन, यानी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब था बतूल। तो ये देखिए बाहक जिसकी मानी है सच्चाई के साथ, अर्ज़ जिसकी मानी है दरख्वास्त यानी गुजारिश। उसी तरह आमरज़गार जो है बख्शने वाले को कहते हैं, माफ़ करने वाले को कहते हैं। ईच पीच यानी मकर व फरेब, मकर वो फरेब। उसी तरह बरावें, बरावें यानी पूरे होना, कामयाब होना, यानी मुकम्मल होना, उस तरह के है कहा जाता है। शाद यानी खुश, ये हम सबको पता है। उसी तरह आल, आल की मानी है नस्ल। और गरामबार यानी भारी बोझ या परेशान कहते हैं। हिच, हिच की मानी है हकीर, कमतर, काबिल नफरत, नफरत करने के काबिल जो लोग होते हैं, लोग हो या चीज, उसको हम हिच कहते हैं। यहाँ पर देखिए अलम, ये अलीफ लाम मीम अलम है। ये जो है रंज, गम को कहते हैं। उसी तरह सालिम, सालिम यानी सही सलामत रहना। इसी तरह हुर्मत, हुर्मत यानी इज्जत व आबरू। ये जो है चंद अल्फाज के मानी है। उसी तरह यहाँ पे अल्फाज की जिद दी गई है, जैसा कि मोहब्बत, मोहब्बत की जिद है नफरत। आजकल मोहब्बत सबको पता है, उसका ऑपोजिट जो है नफरत है। तो उसी तरह खुशी, खुशी का जिद जो है गमी। चैन, चैन का जिद है बेचैन। चैन यानी सुकून है, बेचैन यानी सुकून ना रहना। अजल, अजल यानी इज्जत। और जबकि अजल का जिद है जिल्लत। सॉरी, अजल यानी इज्जत, इज्जत का जिद है जिल्लत। ओके। तो दोस्त, दोस्त का जिद है दुश्मन। ये रहे चंद अल्फाज के जिद। तो देर किस बात की, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि वाहिद की जमा, जैसा कि हक वाहिद है, यानी वाहिद उसको कहते हैं जो एक चीज हो, उसको हम वाहिद कहते हैं। अगर एक से जायद चीजें हों या अशखास हों, जो भी एक से जायद हों, उसको हम जमा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हक अकेला है जो वाहिद कहलाता है। यहाँ पे बहुत सारे यानी एक से जायद हक हैं तो उनको हम हुकूक कहते हैं। खुशी वाहिद है, खुशियाँ उसकी जमा है। हाजत वाहिद है और जमा हाजात है। साहिब वाहिद है और असहाब जमा है।
التجا واحد ہے اور التجائیں جو ہے جمع ہے. اسی طرح بہت سارے واحد اور جمع اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیے مترادفات. مترادفات اس کو کہتے ہیں جو الگ الگ الفاظ ہوں، دیکھنے میں ہو یا پڑھنے میں الگ الگ الفاظ ہوں، مگر ان کی معنی ایک جیسی ہوں، ایک ہی ہوں، تو اس کو ہم مترادفات کہتے ہیں. تو دیکھیے التجا یعنی درخواست، اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ درخواست یعنی اپلیکیشن رکھنا، التجا یعنی گزارش کرنا، سب ایک ہی معنی آتی ہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو چین، چین کو ہم سکون بھی کہتے ہیں. یہی رہے مترادفات، ایک ہی معنی کے بہت سارے الفاظ. حاجات یعنی ضروریات. احترام یعنی عزت کرنا. اسی طرح صدا، صدا یعنی ہمیشہ. یہاں پہ اس لفظ کو ہم زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سین دال الف صدا جو ہے جس کی معنی ہمیشہ ہے، اگر صاد دال الف صدا آئے تو اس کی آواز ہے، اس کی معنی ہے آواز، آواز دینا. یہ رہے چند مترادفات. ہمارا اگلا سبق یعنی دوسرا سبق جو ہے لالچ بری بلا ہے. اس کا نام ہی لالچ بری بلا ہے. تو اس کو لکھنے والے مصنف جو ہیں رام آسرا راز. تو ان کا تعارف کیا ہے دیکھتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے، اصل نام رام آسرا چھنجی ہے، اور ان کا قلمی نام جو ہے ڈاکٹر رام آسرا راز ہے. ان کی پیدائش جو ہے 1 مارچ 1932 جو موزہ مانگٹ تحصیل نواں جالندھر پنجاب میں ہوئی. یعنی پنجاب ایک سٹیٹ ہے، اس میں موجود ایک ڈسٹرکٹ جالندھر ہے، اور جالندھر میں ایک سٹی تحصیل نواں، اور اسی طرح اس میں موجود ایک ولیج یعنی موزہ مانگٹ میں ان کی پیدائش ہوئی. تو دیکھتے ہیں ان کے مجموعے کیا ہیں. ان کے مجموعے جو ہیں دلچسپ کہانیاں، آنکھیں اپنی باقی ان کا، اور اسی طرح اردو اور ہندی کا لسانی رشتہ، یہ جو ہے ان کے مجموعے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلق سے جو اہم نکات کیا ہیں. ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے مشورے پر بنارس ہندو یونیورسٹی سے انہوں نے اردو شاعری میں قومی یکجہتی کی روایت کے عنوان پر پی ایچ ڈی مکمل کی ہے. انہوں نے کس کے کہنے پر، کس کے مشورے پر؟ گوپی چند نارنگ کے مشورے پر بنارس ہندو یونیورسٹی سے اردو شاعری میں قومی یکجہتی کی روایت، یہ جو ہے ایک ٹاپک ہے، اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے. یہ رہا ان کا تعارف. یہاں پہ چند الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں، جیسا کہ مشق. مشق کی معنی ہے چمڑے کی تھیلی جس میں پینے کا پانی بھرا جاتا ہے. جیسا کہ پینے کا پانی ہم جس میں یعنی ایک جگ ہوتا ہے جس میں ڈالتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشکیزہ کہتے ہیں. اسی سے بنا مشق، مشق سے ہی وہ بنا ہے، وہ لفظ اسی سے بنا ہے. مشق یعنی چمڑے کی تھیلی جس میں پینے کا پانی بھرا جاتا ہے. اوکے، اس کو مشق کہتے ہیں. مشکوب یعنی چمڑے کی تھیلی میں پینے کے پانی کو فروخت کرنے والا مشکوب کہلاتا ہے. اسی طرح شفایاب یعنی صحت یاب. اسی طرح تندرست، بیماری سے نجات پانا. اور اسی طرح یہاں پہ دیکھیے کہ مرمت. مرمت یعنی کسی ٹوٹی ہوئی چیز یا عمارت کو درست کرنا کیا کہلاتا ہے؟ مرمت کہلاتا ہے. تو مسافت، مسافت یعنی فاصلہ، دوری. اور خاطر تواضع، خاطر تواضع یعنی مدارت، عزت، تواضع. جو ہے بہت کٹھن الفاظ دکھتے ہیں دیکھنے میں، تو سیکھنا ضروری ہے تاکہ امتحانی نقطہ نظر سے. اوکے. اور اسی طرح نسخہ، نسخہ یعنی فارمولا، فارمولا. اور عام طور پر ہم کہتے ہیں ٹپ، ٹپ یا جیسا کہ ٹرک کہتے ہیں نا، اس کو ہم نسخہ کہتے ہیں. فارمولا ہو یا وہ چیز جو ہاتھ سے لکھی ہو، اس کو ہم نسخہ کہتے ہیں. یہ الفاظ جو ہے ہم کو
देखने या पढ़ने में थोड़ा इजी लगते हैं, मगर छोटे बच्चों के लिए तो थोड़ा मुश्किल लगते हैं ना। कि ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे देखिए मुतरादिफात। यहाँ पे चंद मुतरादिफात दिए गए हैं, जैसा कि एक ही मानी के बहुत सारे अल्फाज। वो कौन से हैं? यहाँ पर देखिए कि सबा। सबा की मानी है हवा, फिजा, बाद। ये सब एक ही मानी है जो हवा की है। ओके। उस्ताद। उस्ताद यानी उस्ताद को हम गुरु कह सकते हैं, उसी तरह मुअल्लिम कह सकते हैं, मास्टर भी कहते हैं। ये सब जो है उस्ताद की मानी है। रोशनी। रोशनी को हम चमक कह सकते हैं, नूर और रौनक भी कह सकते हैं। शजर। शजर को हम जो है दरख्त कह सकते हैं, पेड़ कह सकते हैं, और उसी तरह आमतौर पर हम झाड़ भी कह सकते हैं। झाड़, झाड़ियाँ नहीं। ओके। ये आमतौर पर कहने वाला लफ्ज़ है, इसीलिए इसको हम इसमें शुमार नहीं किया। आपको सिर्फ पहचान होनी, यानी आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके। तो ठीक है। बादशाह। बादशाह की मानी यानी बादशाह, हम सुल्तान को भी, सुल्तान जो है वो भी बादशाह होता है, शहंशाह वो भी बादशाह होता है, और इसी तरह सरदार ये भी बादशाह होता है। यानी एक ही मानी के बहुत सारे अल्फाज जितने हैं उन सब को हम मुतरादिफात कहते हैं। तो देखिए, आसमान। आसमान को हम फलक कहते हैं, गगन कहते हैं, आकाश भी कहते हैं। ये जो हिंदी अल्फाज हैं, यानी हिंदी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं जो उर्दू में आ गए हैं, ये भी अब उर्दू ही कहलाते हैं, उर्दू अल्फाज ही कहलाते हैं ना। कि आसमान को हम फलक कहते हैं, गगन कहते हैं, आकाश कहते हैं। ये रहे मुतरादिफात। हमारा तीसरा सबक है तराना वतन। इसको लिखने वाले शायर हैं बेकुल उत्साही। और जबकि इनका तारुफ देखते हैं कि इनका नाम बेकुल उत्साही है, जबकि इनका असल नाम जो है लूधी मोहम्मद शफी खान है। लूधी मोहम्मद शफी खान है। इनकी पैदाइश जो है 1 जून 1928 मोज़ा, गोर रामवापुर, ज़िला गोंडा, रियासत उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई। वफ़ात अगर देखी जाए तो इनकी वफ़ात जो है 3 दिसंबर 2016 दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई। शेरी मजमूए जो है इनके नगमा व तरन्नुम, नशात ज़िंदगी, रंग हज़ारों, खुशबू एक, और इसी तरह सुरूर जायदाद, पुरवाइयाँ, कोमल मुखड़े, बेकुल गीत, गज़ल सानवरी, ये सब जो है इनके शेरी मजमूए हैं। उसी तरह इनके ताल्लुक से एक अहम नुकत जो है, तालीम मुकम्मल करने के बाद 1972 में राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। कौन? बेकुल उत्साही। ये रहा इनका तारुफ। अल्फाज के मानी। यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज और उनके मानी दिए गए, जैसा कि गगन आसमान को कहते हैं, मगन यानी डूबा हुआ, मस्त किसी चीज में जोश व खुर्रत के साथ डूब के काम करते हैं, यानी इंटरेस्ट से काम करते हैं, उसको हम मगन कहते हैं। आब शिफा यानी वो पानी जिससे सेहत मिले, कुंदन यानी निहायत चमकीला, हुस्न यानी खूबसूरती, जौ यानी रोशनी, चमक, नूर को हम जौ कहते हैं। बरी यानी आला, बरतर को हम बरी कहते हैं। रानाइयाँ यानी खुद आरियाँ, उसी तरह वज़ादारियाँ, ये सब जो है रानाइयाँ हैं। परवाइयाँ यानी हवाएं, बाद मशरिक यानी मशरिक से होने वाली हवाएं। ओके। तो देखते हैं अहिंसा। अहिंसा यानी सलामती, अदम तशद्दुद, अदम तशद्दुद। इसका अपोजिट यानी जिद है हिंसा, यानी तशद्दुद, लड़ाइयाँ, झगड़े। तो ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए खुलियाँ। खुलियाँ यानी खेत, गला का अनबार, इसी तरह लाल यानी सुर्ख कीमती पत्थर, यानी हीरा, इसको हम लाल कहते हैं। बन, जंगल को हम कहते हैं। अमृत यानी आब हयात, लजीज को हम अमृत कहते हैं। आमतौर पर हम इसको अमृत कहते हैं, अमृत नहीं बल्कि अमृत है वो। जावेदां यानी हमेशा, सदा, दाइम को हम जावेदां कहते हैं। फलक यानी आसमान है। कुलद यानी जन्नत है। चरख आसमान को कहते हैं। परछाइयाँ साये हैं, परछाइयाँ यानी साये को हम कहते हैं। इसी तरह अमीन यानी अमानत रखने वाला। तनवीर यानी नूर, चमक, रोशनी को हम तनवीर कहते हैं। दीपक वो है जो चिराग है,
روشنی کو ہم دیپک کہتے ہیں۔ یاقوت یعنی قیمتی پتھر، جواہر یعنی مختلف ہیرے۔ عام طور پر ہم اس طرح ورڈ ٹو ورڈ بولتے جائیں تو آپ کو بھی بور لگے گا اور مجھ کو بھی تھوڑا ایسا محسوس ہوگا، تو کلاس کو تھوڑا انجوائے کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو دیکھتے ہیں، تو دیکھیے ہمارا چوتھا سبق ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کو لکھنے والے مصنف ہیں شبلی نعمانی۔ ان کا تعارف ہے، ان کا نام محمد شبلی ہے، جو شبلی نعمانی کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ ان کی پیدائش 4 جون 1857 بندوال ضلع اعظم گڑھ اتر پردیش میں ان کی پیدائش ہوئی، جبکہ ان کی وفات 18 نومبر 1914 اعظم گڑھ میں ہوئی۔ تو ان کے مشہور تصانیف کیا ہیں؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح الفاروق، الغزالی، المعمون، سیرت النعمان، سفر نامہ، مصر و شام و روم ان کا ایک تصانیف ہے۔ اسی طرح سوانح مولانا روم، اسی طرح علم الکلام، موازنہ انیس و دبیر، الکلام، شورۂ اعظم یعنی شیر العظم، شیر العظم جو ہے ان کے مشہور تصانیف ہیں، یہ سب جو ہیں ان کے مشہور تصانیف ہیں۔ تو ان کے تعلق سے جو اہم نکات ہیں، دیکھیے کہ سر سید نے انہیں علی گڑھ میں فارسی کا پروفیسر مقرر کیے، 16 سال تک علی گڑھ میں رہے انہوں نے۔ کیا ہوا؟ سر سید نے انہیں یعنی شبلی نعمانی کو علی گڑھ میں فارسی کا پروفیسر مقرر کیے، وہیں انہوں نے 16 سال تک رہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے ان کا اور ایک اہم نکات جو ہے، آخری عمر اعظم گڑھ میں بسر ہوئی، جہاں انہوں نے دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف میں مصروف رہے۔ یہ رہا ان کا تعارف۔ دیکھتے ہیں کہ چند الفاظ کی معنی۔ ٹھاٹ باٹ یعنی شان و شوکت، آن بان۔ اسی طرح بیت المال یعنی جہاں رعایا کا مال رکھا جاتا ہے، اس کو ہم بیت المال کہتے ہیں، یعنی سرکاری خزانہ، جس کو یعنی اس مال، وہ مال کی جو بھی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا اس میں کچھ بھی حق نہیں ہوتا، وہ صرف پبلک کے لیے ہے۔ تو خلیفہ، خلیفہ یعنی جو اللہ کے احکام کے مطابق حکومت چلاتا ہے، اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں۔ جلوہ افروز یعنی سامنے آنا، رونما ہونا، آمنا سامنے ہونے کو جلوہ افروز کہتے ہیں۔ رقم یعنی مال و دولت ہے۔ عنایت یعنی لطف، مہربانی۔ اسی طرح نجات دیکھیے چھٹکارا، بخشش۔ عادل، عادل کی معنی ہے انصاف کرنے والا۔ یہاں پہ آپ ایک بات غور کرنی ہے، یہاں پہ ہم ایکسٹرا کچھ بھی نہیں ایڈ کیے، کیونکہ ہم کو صرف اور صرف درسی کتاب سے ہی سوالات ہوتے ہیں، اس لیے ہم درسی کتاب میں امپورٹنٹ جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم کلاس میں شامل کر چکے ہیں۔ اوکے، تو دیکھیے اہم نکات، اس سبق کے تعلق سے اہم نکات کیا ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ وہ ایک خلیفہ تھے۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی زندگی گزاری؟ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزارتے تھے؟ سادہ لباس پہنتے تھے، معمولی کھانا کھاتے تھے اور کچے مکان میں رہتے تھے۔ یہ رہا ان کی زندگی گزاری کے تعلق سے۔ اسی طرح بیت المال کسے کہتے ہیں؟ بیت المال وہ ہے جہاں رعایا کا مال رکھا جاتا ہے، یعنی پبلک کا مال۔ یہ رہے چند اہم نکات۔ دیکھتے ہیں یہاں پہ، دیکھیے جملوں کو کس نے کس سے کہا، یعنی یہاں پہ چند جملے ہیں جو اس سبق میں جو لوگ یہ جملے ادا کیے ہیں ان کے نام، اور اسی طرح یہ جملے جس کو کہے گئے ہیں، یعنی جس سے کہے گئے ہیں ان کے نام یہاں پہ لکھنا ہے۔ حالانکہ ایسے سوالات ٹیٹ میں نہیں پوچھے جاتے، بلکہ ڈی ایس سی میں پوچھنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تو دیکھیے، میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا سکوں؟
یہ جملہ جو ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھتے ہیں کہ عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ جملہ ایک عیسائی نے خلیفہ سے کہا ہے۔ یہاں پہ خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ جو ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہاں خلیفہ ہیں۔ تو دیکھتے ہیں تیسرا جملہ، میں خود اٹھ کر چراغ ٹھیک کر دوں۔ یہ جملہ جو ہے ایک مہمان آیا تھا جو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بات کرنے کے لیے، وہ مہمان نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جملہ ادا کیا ہے کہ میں خود اٹھ کر چراغ ٹھیک کر دوں۔ کہ چوتھا جملہ کیا ہے؟ یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی۔ یہ جملہ جو ہے عباس نے خلیفہ سے کہا۔ یہاں پہ آپ غور کرنی ہے کہ خلیفہ یہاں پہ کون ہے؟ خلیفہ جو ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو امتحان میں خلیفہ اگر دیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر خلیفہ کے بجائے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اگر دیا جائے تو آپ کو بالکل صرف اسی پہ ہم نشان کرنی ہے جو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آنسر ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا۔ یہ جملہ جو ہے ایک عیسائی نے خلیفہ سے کہا ہے۔ تو امیر المومنین، اگلا جملہ ہے امیر المومنین، میں خدا کی تحریر کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ یہ جملہ کس نے کس سے کہا ہے؟ یہ جملہ جو ہے ایک عیسائی نے دربار میں جا کر خلیفہ سے کہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اسی طرح ساتواں جملہ یہ جو ہے خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، یعنی قدم رکھنے والی۔ یہ جو ہے خلیفہ نے عباس سے کہا ہے۔ یہ رہے چند جملے۔ دیکھتے ہیں الفاظ کے آخر میں یہ اور نون گنا بڑھا کر جمع کرنا ہے، یعنی جمع بنانا ہے۔ جیسا کہ راحت جو لفظ ہے واحد ہے، اس کو ہم آخر میں یہ اور نون گنا بڑھا کر اس کو ہم جمع بنا دیے، جیسا کہ راحتیں، رات راتیں، ضرورت ضرورتیں، برکت برکتیں، حکمت حکمتیں، اور اسی طرح شکایت شکایتیں، سلطنت سلطنتیں، وضاحت وضاحتیں، نصیحت نصیحتیں، یہ سب جو ہے واحد اور جمع ہے۔ واحد کے آخر میں یہ اور نون گنا بڑھانے پر جمع بنے ہیں۔ تو ہمارا اگلا سبق یعنی پانچواں سبق ہے غزل، ایک نظم ہے۔ تو اس کو لکھنے والے شاعر کون ہیں؟ بہادر شاہ ظفر اس کو لکھنے والے شاعر ہیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ ان کا تعارف کیا ہے۔ ان کا نام بہادر شاہ ظفر ہے، آخری مغل شہنشاہ ہیں انہوں نے۔ ان کا اصل نام جو ہے مرزا ابو المظفر سراج الدین ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ مرزا ابو المظفر سراج الدین ہے۔ اسی طرح ان کا تخلص جو ہے ظفر ہے، جبکہ ان کی پیدائش 24 اکتوبر 1775 دہلی میں ہوئی، اور اسی طرح ان کی وفات 7 نومبر 1862 رنگون یعنی میانمار میں ہوئی۔ ان کے والد جو ہے اکبر شاہ ثانی ہیں، ان کے والدہ لال بائی ہے۔ ان کا والدہ کا نام جو ہے لال بائی ہے۔ یہاں پہ چند اہم نکات ہیں ان کے تعلق سے، غور فرمائیے کہ 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں ظفر نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ کیا ہوا؟ 1857 میں پہلی جنگ آزادی میں ظفر نے اہم کردار ادا کیا تھا، اور اسی طرح انہوں نے اردو، عربی اور فارسی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیے کہ ان کے پہلے استاد ابراہیم ذوق پھر مرزا اسد اللہ خان غالب کو بھی اپنا استاد بنایا۔
تو ان کا آخری اہم نکات جو ہیں ان کے کلام میں غم، درد، اندو اور غم دوراں یعنی جاوا نظر آتا تھا. یعنی جب بھی وہ کلام کہتے تھے، لکھتے تھے، تو اس میں ان کی ٹاپک کیا ہوتی تھی؟ زیادہ طور پر غم، درد، اندو پہ انہوں نے لکھتے تھے، اور جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو وہی اس میں نظر آتے ہیں زیادہ طور پر. ان کے سارے کلام کو کلیات ظفر کے نام سے کی شکل میں جمع کر دیا گیا ہے. یعنی جتنے بھی وہ کلام لکھے ہیں ان سب کو کیا ہے؟ کلیات ظفر کے نام سے جمع کر کے ایک کتاب بنا دیا گیا ہے. یہ رہا بہادر شاہ ظفر کے تعلق سے تعارف. یہاں پہ دیکھیے چند الفاظ کی معنی، جیسا کہ اجڑنا یعنی تباہ ہونا، دیار یعنی شہر، حسرت یعنی افسوس، داغدار کی معنی ہے جس پر داغ ہو، چمن یعنی پھلواری. اسی طرح باغباں یعنی مالی ہے، جو سیکیورٹی باغ کے لیے ہوتا ہے اس کو باغباں کہتے ہیں. اسی طرح یا اس کو ہم باغ میں پانی دینے والے کو ہی ہم مالی کہتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. بہار یعنی پھول کھلنے کا موسم. بلبل یعنی ایک نہایت خوش آواز پرندہ. پازما یعنی رکھوالا. گلا یعنی شکایت. کوئے یعنی گلی. شادماں یعنی خوش و خرم. شاد یعنی خوشی کو کہتے ہیں، شادماں یعنی خوش و خرم رہنے کو کہتے ہیں. یار یعنی یار کو ہم دوست کہتے ہیں. عام طور پر ہم زیادہ طور پر اس الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، بولو یار کیا کر رہے ہو آپ، اس طرح. لالا زار یعنی گلزار کو کہتے ہیں. گل پھول کو کہتے ہیں. یہ رہے چند الفاظ کے معنی. تو یہاں پہ دیکھیے محاورے دیے گئے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ چند جملے دیے گئے ہیں، ان میں ہم یہاں یہ جو الفاظ یہاں پہ براکٹس میں یعنی براکٹس میں دیے گئے ہیں اس کو ہم چن کر اس براکٹس میں مکمل کرنی ہے. جیسا کہ بلی کے خواب میں کیا دکھتے ہیں؟ بلی کے خواب میں کیا دکھتے ہیں؟ چھیچڑے دکھتے ہیں. چھیچڑے. بلی کے خواب میں چھیچڑے دکھتے ہیں. یہ رہا اس کا آنسر، بلی کے خواب میں چھیچڑے. اسی طرح بندر کیا جانے ڈیش کا سواد. بندر کیا جانے ڈیش کا سواد. یہاں پہ ڈیش میں جو ہے اصل آنسر، یعنی اس کو مکمل کرنے کے لیے یہاں پہ ہم ادرک رکھنی ہے. یعنی بندر کیا جانے ادرک کا سواد. بندر کیا جانے ادرک کا سواد. یہ رہا دوسرا جملہ. تیسرا جملہ دیکھیے 100 ڈیش کی ایک لوہار کی. یہاں پہ اس کا آنسر ہے سنار. اس کا آنسر کیا ہے؟ سنار ہے. یہاں پہ 3 لکھ دیتا ہوں، یہاں پہ 2 اور اسی طرح یہاں پہ 1. اوکے 100 سنار کی ایک لوہار کی. اسی طرح یہاں پہ دیکھیے آم کے آم ڈیش گٹلیوں کے دام. سوری یہاں پہ ڈیش کے دام لکھنا تھا، آنسر بھی لکھ دیا میں نے کہ ٹھیک ہے. آم کے آم ڈیش کے دام، یعنی یہاں پہ گٹلیاں آتے ہیں، گٹلیوں کے دام. یہاں پہ 4 لکھ دیتا ہوں. اوکے آم کے آم گٹلیوں کے دام. اسی طرح رہیں جھونپڑیوں میں ڈیش دیکھے محلوں میں. یہ بھی آنسر ہو گیا یہاں پہ. تو ٹھیک ہے رہیں جھونپڑیوں میں ڈیش دیکھے محلوں میں. یہاں پہ اس کو مکمل کرنے کے لیے یہاں پہ خواب جو لفظ ہے اس کو اس ڈیش میں رکھنا ہے. ڈی ایس سی میں اسی طرح کے سوالات ہوتے ہیں، یعنی ایک محاورہ ہو یا ایک کہاوت ہو یا ایک روزمرہ ہو، اس کو دے کر اس میں سے ایک لفظ ہٹا کر اس لفظ کو ہم کو ڈھونڈنے کے لیے کہا جاتا ہے. عام طور پر اسی طرح کے سوالات ہوتے ہیں، کمپلسری 1 مارک اس سے ملتا ہے. تو آپ غور فرما کر اس کو سیکھنا ضروری ہے. یہ رہے محاورے. تو دیکھتے ہیں یہاں پہ چند الفاظ کے ضد دیے گئے ہیں، جیسا کہ بہار
جس کی ضد ہے خزاں. اجاڑنا یعنی برباد کرنے کا معنی ہے اجاڑنا، اس کی ضد ہے آباد کرنا. گل یعنی پھول ہے، اس کا اپوزٹ کانڈا جو ہے خار کہلاتا ہے. زمین کا ضد آسمان ہے، بدقسمت کا ضد ہے قسمت. یہ رہے چند الفاظ کی ضد. یہاں پہ دیکھیے چند واحد کی جمع دی گئی ہے، جیسا کہ حسرت جس کی جمع ہے حسرتیں، گلا جس کی جمع ہے گلے. اسی طرح بہار کی جمع ہے بہاریں، کانٹا کانٹے، شاخ شاخیں. یہ رہے چند واحد کے جمع. تو یہاں پر دیکھیے ہمارا اگلا سبق ہے بالائی والا فقیر، جس کو لکھنے والے شاعر ہیں علی عباس حسینی. اور ان کا تعارف اگر دیکھا جائے تو ان کا نام ہے علی عباس حسینی، اور ان کی پیدائش 3 فروری 1897 پارا غازی پور اتر پردیش میں ہوئی. اور اسی طرح ان کی وفات جو ہے 23 ستمبر 1969 لکھنؤ میں ہوئی. تو ان کے ذریعے لکھی ہوئی ناول جو ہے خواب کی پری شاید کے باہر آئی، یہ جو ہے ان کے ناول ہیں. اور اسی طرح ان کے افسانے دیکھیے کہ یہ کچھ ہنسی نہیں ہے، الجھے دھاگے، ایک حمام میں، سیلاب کی راتیں، یہ چاروں جو ہے ان کے افسانے ہیں. اور اسی طرح ان کے ڈراموں کے مجموعے اگر دیکھی جائے تو ایک ایکٹ کے ڈرامے، اور اسی طرح تنقیدی مضامین کا مجموعہ جو ہے عروس ادب، یہ جو ہے کن کے علی عباس حسینی کے لکھے ہوئے ناول، افسانے اور ڈراموں کے مجموعے، اور اس کے ساتھ ساتھ تنقیدی مضامین کے مجموعے موجود ہیں. جبکہ ان کے تعارف کے لحاظ سے چند اہم نکات دیکھی جائیں تو یہاں پر دیکھیے کہ تعلیم کے بعد گورنمنٹ جوبلی کالج لکھنؤ میں بحیثیت لیکچرر، پھر 1954 میں پرنسپل بنے. کون سی کالج میں؟ گورنمنٹ جوبلی کالج لکھنؤ، جو لکھنؤ میں موجود ہے، اس میں بحیثیت لیکچرر رہے، پھر 1954 میں پرنسپل بنے. تو دیکھتے ہیں کہ اگلا اہم نکات جو ہے، پہلا افسانہ ان کا جو ہے 1917 میں گنچا نا شگفتہ، گنچا نا شگفتہ جو ہے ان کا پہلا افسانہ ہے. یہ رہا ان کا تعارف، کن کا؟ علی عباس حسینی کا. یہاں پر دیکھیے کہ الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، جیسا کہ بھانت بھانت یعنی طرح طرح کے، الگ الگ، جدا جدا، اس طرح آتے ہیں اس کے معنی. ریت یعنی رسم و رواج ہوتے ہیں. اوس یعنی شبنم ہوتی ہے. کوڑھی یعنی کوڑ کا مریض، کوڑ جو ہے ایک بیماری ہے، یہ جس مریض کو آتی ہے اس کو کوڑھی کہتے ہیں. راج یعنی سلطنت یا حکومت کہتے ہیں. اسی طرح تبل یعنی یہ جو ہے بڑا ڈھول ہے، جس کو ہم عام طور پر تبلا کہتے ہیں. یہ دیکھیے زربانہ یعنی چوٹانا. اسی طرح توند والا، توند والا یعنی بڑا پیٹ والا. باشندہ یعنی رہنے والا، بسنے والا. اگر کوئی شخص کسی جگہ یعنی کسی گاؤں میں ہو یا کسی شہر میں ہو، اس کو اس گاؤں کا باشندہ کہتے ہیں، یعنی وہاں کا رہنے والا ہوتا ہے وہ. رئیس یعنی دولت مند ہوتا ہے. رٹ لگانا یعنی ہر وقت ایک ہی بات کیے جانا، تکرار، ایک ہی بات کو بار بار کہنے کو رٹ لگانا کہا جاتا ہے. گودڑا یعنی پھٹا پرانا کپڑا، پھٹا پرانے کپڑے کو ہم گودڑا کہتے ہیں. اسی طرح گدڑی یعنی فقیروں کا جبہ جس میں بہت سے پیوند لگے ہوئے ہوں. گدڑی یعنی فقیروں کا جبہ جس میں بہت سارے پیوند لگے ہوئے ہوں. اسی طرح گرزدار یعنی زار کی آواز، جیسا کہ جب کوئی شخص غصے میں آتا ہے، جذبے میں آتا ہے، تو اس کی آواز گرزدار لگتی ہے. اس طرح ہوتا ہے. اوکے. تو دیکھیے کہ جتھا، جتھا یعنی عام طور پر ایک ہندی سنسکرت ورڈ ہے، اس کو اردو میں مجموعہ کہتے ہیں، بھیڑ کہتے ہیں. یہ رہا جتھا کے معنی. اسی طرح روحانسی یعنی آنکھوں میں آنسو بھر لانے والا، والی، آنکھوں میں آنسو بھر لانے والی کو روحانسی کہتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں تک ہم پارٹ 1 8th کلاس جو اردو ہے نیا سلیبس، اس کو مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں
8th کلاس کو مکمل کر دیں گے تو رہی بات کہ عام طور پر نہیں بلکہ گارنٹی سے امتحانات میں سرسری مطالعہ جو اسباق ہیں ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، امتحانات میں ان کے تعلق سے سوالات نہیں ہوں گے، اس لیے ان کو ہم شمار نہیں کریں گے۔ اوکے ٹھیک ہے، تو اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔